अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, आज का नावल कैसा लगा, आज की किस्त कैसी लगी सॉरी। और रिव्यू देना मत भूलिएगा, रिव्यू दिया करें। और आज की एपिसोड स्पेशल ज़रान ख़ानज़ादा और अब्रिश पर है और अरहाम ख़ानज़ादा और हूर पर भी है। तो जो अब्रिश ज़रिश ज़रिश कहते हैं आप लोग, तो उनके जो फ़ैन्स हैं यकीनन आज उनके शिकवे मेरे पर ख़त्म हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी कपल्स जिनको जो जो पसंद है इंशाल्लाह ताला उनकी भी लॉन्ग एपिसोड आप लोगों को मिलेगी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले, और आज की एपिसोड बहुत लेंथी है मैं आपको बता दूं, आई थिंक ये 55 मिनट से ऊपर की एपिसोड है जो मुकम्मल जो एपिसोड पर मुश्तमिल है। यानी कि उसमें मैंने वॉइस ओवर तो दिया है लेकिन इस तरह मैंने बात नहीं की, तो उसके ऊपर जो 2-3 मिनट्स हैं वो अलग हैं। और आई थिंक 98 पेजेस पर ये मुश्तमिल है और मैंने वॉइस ओवर भी आज जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया है बिकॉज़ मुझे काफ़ी टाइम हो गया था लिखते हुए और अब रात के 9 o'clock हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग की है। और आज घर में थोड़ा सुकून भी था, कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इजीली आराम से रिकॉर्डिंग की है। अक्सर लोगों को होता है कि समटाइम मैं बीच में रुक जाती हूँ, ऐसा होता है कोई ना कोई आ जाता है और उनको चुप करवाते हुए मुझे पता ही नहीं चलता, वीडियो ऑन रह जाती है। तो जिनको भी इस तरह कोई मसला प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए माज़रत। अगर वॉइस ओवर में कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम बिना कोई देर की आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज़ आप सबको का टाइम वेस्ट ना हो। और जिनका टाइम वेस्ट होता है तो वो आगे करके पढ़ सकते हैं एपिसोड को। तो फिर हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहा करें। और हमारे पास अगर कुछ हो या ना हो, हमारे पास एक चीज़ है स्माइल, जो हम दूसरों को दे सकते हैं। और कोशिश किया करें किसी का भी दिल दुखाने से परहेज़ करें। और मुझे ये बात सबसे ज़्यादा नापसंद है, किसी का भी दिल ना दुखाया करें। और बाकी हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो ये एक चीज़ है जो हमारा रवैया है जो दूसरों पे असरअंदाज होता है, अच्छा या बुरा। तो फिर हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई देर के। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस 55। अरहाम गुस्से से हूर की जानिब बढ़ा जो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम सही करते ज़ारों के तार रो रही थी। अरहाम एक ही जस्ट में उस तक पहुंचता उसे कंधे से चढ़ करता, उसका रुख अपनी तरफ मोड़े, उसे स्लैब से लगा चुका था। अरहाम ख़ानज़ादा को अपने करीब देखकर उसके आंसू थम चुके थे। अब वो फटी फटी निगाहों से उसे करीब खड़े अपने बेहद करीब खड़े अरहाम को देख रही थी, जिसकी पुरतपश सांसों की हिद्दत उसके होंठों पर बिखर रही थी। अरहाम की सर्द निगाहें देखते हूर की सांसें सीने में अटकी थी। क्यों रो रही हो इतना, क्या हुआ है? अरहाम ने अपनी घनी भीड़ पर हाथ फेरते अपने इश्तियाल पर काबू पाया। उसे देखते ही अपनी सांसें रोक चुकी थी। उसे ना चाहते हुए भी अपना लहजा नरम करना पड़ा, वरना उसके ऐसे रोने पर रात से भी ज़्यादा गुस्सा आया था। उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ये आंसू उसे कितनी झंझलाहट और तैश में मुब्तला कर रहे थे ये वही जानता था। हूर सुर्ख मतर आँखों से उसे देखते सांसें रोक के खड़ी थी। उसके ऐसे सांसें रोकने पर अरहाम ने उसके गाल पर बहुत नरमी से अपना हाथ जमाए, उसकी कमर को अपने बाजू के घेरे में लिया, एक हाथ से उसके आरिस से बहुत नरमी से बहते आंसू साफ किए। उसका बेयकीन होना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरहाम ने बहुत प्यार से पूछा। तो वो ने गहरे सांस लेते बेयकीन निगाहों से उसे देखा था। उसकी बेयकीन निगाहें देखते अरहाम ने अपनी नज़रें चुराई थी। वो इसकी इतनी नरमी पर
اس کی بے یقین نگاہیں دیکھتے ارحام نے اپنی نظریں چرائی تھی. اس کی اتنی سی نرمی پر ایسے حیران ہو کر دیکھتی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہوں سے نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتا تھا. اس کا بے یقین ہونا بنتا تھا. وہ کب اس سے ایسے بات کرتا تھا. مم میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس کی نرمی پر پہلے سے زیادہ رونا آیا تھا. وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے امڑتے آنسوؤں کو روکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ ارحام نے بےتابی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. اس کا بدن کا ٹمپریچر نارمل تھا. ارحام گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا. صرف اس کے ڈر سے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر رہی تھی. ارحام نے اب لب بھینچے اسے دیکھا. وہ کیوں اتنا رو رہی ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا. ناشتہ کرو گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد میڈیسن لے لینا. بالکل ٹھیک ہو جاؤ. ارحام نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ جمائے کہا. اس کی آنکھوں کو پھر سے پانی سے بھرتا دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا رہ گیا تھا. اسے کلائی سے نرمی سے تھامے کمرے میں لے آیا تھا. اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کی ٹانگوں پر کمبل دیا. وہ بالکل ایک کانچ کی گڑیا کی مانند اس کا خیال رکھ رہا تھا. دروازے پر دستک پر ارحام نے دروازہ کھولا تو رکشا ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی. ٹھیک ہے تم جاؤ. ارحام نے ناشتے کی ٹرے تھامتے اسے جانے کو کہا. دروازہ لاک کیے وہ حور کی طرف بڑھا. ارحام نے ناشتے کی ٹرے حور کے سامنے رکھی. جلدی سے یہ ختم کرو اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں. ارحام حور سے کہتے خود واش روم چلا گیا تھا. ارحام واش روم سے شاور لے کر وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس باہر آیا تھا. اپنے گھنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے حور کی طرف بڑھا جو کمبل سینے تک لپیٹے اس کی طرف پشت کیے لیٹی ہوئی تھی. ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی. اس نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے. ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا. اس نے درخشاں سے اس کے لیے اسپیشل ناشتہ بنوایا تھا. چکن سینڈوچ، فروٹ سیلڈ، بریڈ ٹوسٹ، مارجن، جام، آملیٹ، پراٹھا اور مٹن کا سوپ بھی بنوایا تھا. ساتھ میں فریش اورنج جوس بھی بنوایا تھا. مگر اس نے تو سینڈوچ کی 1-2 بائٹ صرف لی تھی. ارحام اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا. حور ارحام کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اپنی آنکھیں موند گئی تھی. اس کی حرکت پر وہ بے ساختہ مسکرایا. اسے اندازہ ہوا تھا وہ کم عمر تو تھی، اس میں ناز و اندام بھی بہت تھے. اسے ناز نخرے کرنا آتے تھے مگر اس نے ہی آج تک اٹھائے نہ تھے. اٹھو ناشتہ کرو. ارحام نے اسے آنکھیں موندے دیکھ کر نرمی سے کہا. دل نہیں چاہ رہا. حور نے آنکھیں کھولے آہستگی سے کہا. ارحام کو خود کی طرف گہری اور گرم نگاہوں سے دیکھتا پا کر وہ جلدی سے دوسری طرف کروٹ پلٹ چکی تھی. اس کی گرم نگاہوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی. ارحام کچھ پل اس کے پاس بیٹھا اس کی پشت پر بکھرے سلکی بالوں کو دیکھتا رہا. ارحام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو نرمی سے چھوا. وہ اس کی طرف جھکتے اس کے کان کی لوگ کو اپنے لبوں سے کاٹ گیا تھا. اور اس کے پرتپش لمس پر کانپی سی تھی. کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے جذبات بھڑکا رہی ہو؟ یہ ادائیں دکھا کر ارحام نے اس کے کان میں جھکتے مدھم سے سرگوشی کی. حور ارحام کی سرگوشی پر اس کی بات کا مطلب سمجھتے گھبراتے ہوئے اس سے تھوڑا دور کھسکی جو ارحام خانزادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا. ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھسکاتے سیدھا کر چکا تھا. حور آنکھیں بڑی کیے ایک ٹک ارحام کو دیکھ رہی تھی. وہ اس پر جھکا اس کی آرس پر نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا. اس کی کھردری انگلیوں کا لمس نرم تھا. اس کی نرم نگاہوں کا تاثر سرد تھا. یہ ناراضگی، یہ نخرے دکھانا بند کرو. اٹھو ناشتہ کرو. ارحام کا سرد لہجہ تحکم سا تھا جسے محسوس کرتے حور نے اپنی سنہری شکواں کے نم زدہ نگاہیں ارحام پر ٹکائیں جن سے شفاف موتی گرتے سرخ آرس کو چھو رہے تھے. وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے شکووں کو سمجھ چکا تھا. ارحام اس کی سنہری آنکھوں میں شبنم دیکھ کر پریشان ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں ٹھہرا درد تو سمجھ آتا تھا. اپنی صفاکی سے وہ بخوبی واقف تھا. سامنے بیٹھی کانچ سی گڑیا تو اس کی سختی، اس کی بے رحمی کی عادی ہو چکی تھی. اس طرح آنسو بہانا تو اس نے چھوڑ دیے تھے مگر آج ان آنکھوں میں بار بار یہ شبنم کیوں ٹھہر رہی تھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. سامنے لیٹی کانچ سی گڑیا اس کی نرمی ہی تو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ ارحام کا لہجہ سنجیدہ ہوا.
مجھے بھوک نہیں ہے، حور نے آہستگی سے کہا۔ جب کھاؤ گی تو بھوک بھی لگ جائے گی۔ ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے بٹھایا۔ ارحام نے سائڈ ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر حور کے سامنے رکھی۔ ارحام نے پراٹھے اور آملیٹ کی بائٹ بنا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ حور نے خاموشی سے وہ بائٹ کھا لی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ حور ڈبڈبائی آنکھوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری کان سی آنکھوں میں آنسوؤں کی تہہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حور کو اب آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحام نے اسے پورا پراٹھا کھلانے کے بعد فریش جوس کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ حور نے 2 گھونٹ پیتے گلاس پیچھے کیا تھا۔ ارحام نے حور کو بغور دیکھتے گلاس ٹرے میں واپس رکھا۔ اب وہ بریڈ پر مارجن لگا رہا تھا۔ ارحام نے ٹوسٹ بناتے حور کی منہ کی طرف بڑھایا۔ حور نے ہلکا سا دانتوں سے کاٹ کر ایک ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں پسند؟ ارحام نے حور کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کے منہ کے بدلتے زاویوں کو دیکھ کر وہ یہی سمجھا تھا۔ عرصہ ہو گیا ہے، مجھے یہ یاد رکھے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ حور کی بات پر ارحام اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اس کا سچ برداشت نہیں ہوا تھا۔ مجھے اور نہیں کھانا، حور بھیگے لہجے میں بولی۔ ارحام کے ایسے کھانا کھلانے پر سلطان احمد کی یاد شدت سے اسے آئی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ ان سے ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن اس کے کمرے میں کھانے کی ٹرالی سجائے لاتے تھے۔ بے شمار کھانے اس ٹرالی میں سجے ہوتے تھے۔ وہ گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ وہ کتنے نخرے دکھاتی تھی، انہیں کتنا ستاتی تھی۔ وہ اتنا ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے تب تک اس کے پاس سے اٹھتے نہیں تھے جب تک اسے کھانا نہ کھلا دے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی مرتبہ اس نے اتنا کھانا کھایا تھا، ورنہ وہ بمشکل آدھی روٹی ہی کھا پاتی تھی، وہ بھی صرف جلدی جلدی نگلتی ہی تھی۔ اس ستمگر کی شدتیں سہنے کے لیے وہ تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، ورنہ وہ کبھی اتنا بھی نہ کھاتی۔ اوکے، یہ جوس فنش کرو، پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے۔ ارحام نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حور نے ارحام سے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ ایک ہی سانس میں ختم کر گئی تھی۔ مزید اس ستمگر کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر سلطان احمد شاہ کی یاد آج شدت سے آ رہی تھی۔ ارحام نے گلاس اسے تھامتے اس کے ہاتھوں کی لغزش کو بغور دیکھا تھا۔ ارحام نے ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ حور اس کی طرف سے رخ پلٹے کمبل لیے آنکھیں موندے لیٹ چکی تھی۔ ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکل گیا تھا۔ حور ارحام کے جانے کے بعد بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے پھر سے سسک اٹھی تھی۔ پاپا، اس نے سسکتے ہوئے سلطان احمد شاہ کو پکارا تھا۔ دروازہ بند کرتے ارحام اس کی دبی دبی سسکیاں سنتے ٹھہرا تھا۔ اس کی بلند ہوتی سسکیوں میں لفظ پاپا سنتے وہ اپنی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابرش اپنے کمرے کی گلاس ونڈو پر نظریں جمائے سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، دل دہکتا تندور بنا ہوا تھا۔ چلتی لکڑیوں پر پانی ڈالنے سے جیسے شعلے بھڑکتے ہیں، بالکل وہ ایسے ہی دہک رہی تھی۔ زران خان زادہ پچھلے 2 دن سے اسلام آباد تھا۔ آج صبح وہ حویلی آ گیا تھا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے، مگر اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کی حویلی آمد کا بھی اسے پلوشہ سے پتہ چلا تھا، جس نے اس کے کلف لگے کپڑے استری کر کے مردانے میں بھجوائے تھے۔ اسے درخشاں نے بتایا تھا، زران نے اسپیشل پلوشہ سے اپنے کپڑے پریس کرنے کو کہا ہے۔ اسے اس کے ہاتھ کے آئرن کپڑے بہت پسند تھے۔ پلوشہ نے اس کے سامنے ہی اس کے لیے کتنی بار قہوہ بنا کر مردانے میں بھجوایا تھا۔ اس کے سامنے بڑے دھڑلے سے زران کے کام کر رہی تھی۔ ابرش کو آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا زران خان زادہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، محبت کا تعلق بھی نہیں ہے جو کبھی زران خان زادہ نے اس سے استوار کیا تھا۔ وہ کیا اب ساری عمر اس کمرے میں صرف اس کی نام کی بیوی بن کر رہے گی؟ وہ اسے یہاں سے کبھی جانے تو نہیں دے گا، وہ جانتی تھی، مگر وہ کیا ایسے ہی اپنی زندگی گزارے گی؟ وہ صوفے پر بیٹھی سامنے لگی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب 1 بج رہا تھا۔
بھیگتی رات اسے احساس دلا رہی تھی وہ کمرے میں نہیں آئے گا۔ ابری صوفے سے اٹھتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی، بیڈ پر گرتے وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران لاؤنج میں امینہ خانم کے ساتھ بیٹھا تھا، تھکن اضطراب اس کے انگ انگ میں پھیلی تھی۔ ایک صوفے پر امینہ خانم اور زران بیٹھے تھے، اس کے قریب ہی سنگل صوفے پر پلوشہ بیٹھی تھی، ان کے سامنے روزینہ خانم بیٹھی تھی۔ امینہ خانم کی رات کو طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ان کا بی پی اچانک سے شوٹ کر گیا تھا۔ زران انہیں لیے رات کو ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ وہ رات بھر امینہ خانم کے ساتھ ہاسپٹل رہا تھا، پلوشہ بھی ساتھ تھی۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل سے آئے تھے۔ امینہ خانم کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، مگر ایک ہی رات میں وہ جیسے نچڑ کر رہ گئی تھی، بہت مضمحل نظر آ رہی تھی۔ وہ پلوشہ کی طرف جھکے، اسے امینہ خانم کی میڈیسن ان کی ڈائٹ کے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ پلوشہ بظاہر تو دوسرے صوفے پر بروجمان تھی، مگر زران کے بےحد قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابریش آج ہی گلابی سمپل سا ڈریس پہنے اسی لمحے سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آئی۔ زران کو پلوشہ کی طرف جھکے باتیں کرتا دیکھ کر اس کا رنگ سرخ پڑا تھا، دل میں بڑبڑ بھانبڑ چلے تھے۔ ہر منظر صاف تھا، وہ رات کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا؟ وجہ اس کے سامنے ہی تھی، زران خانزادہ کی تو پلوشہ سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکے آخر کیا کہہ رہا تھا جو اپنی مورے کا لحاظ ہی بھول گیا تھا۔ ابریش لاؤنج کے وسط میں کھڑے گہرے سانس بھر رہی تھی، اپنا وجود کم مایا اور بے تکیر لگا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے زران کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی طرف ابھی بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ بلو شلوار قمیض میں ملبوس بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پلوشہ سے کوئی بات کرتے، اب وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ پلوشہ اپنے سر پر گرین آنچل ٹھیک کرتے زران کو دیکھ کر گہرا مسکرائی تھی۔ زران کے مسکرا کر دیکھنے پر پلوشہ کا رنگ گلابی ہوا تھا، جو دور کھڑی ابریش کی جلتی آنکھوں نے بخوبی دیکھا تھا۔ سارا منظر صاف تھا، سب کچھ عیاں تھا، تو وہ پھر اس حویلی میں کیا کر رہی تھی اور کیوں اس کی پابندیوں میں زندگی گزار رہی تھی؟ ابریش نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارتے اسے گلے میں ڈالا۔ زران کو اس کا دوپٹہ اتارنا نہیں پسند تھا، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے اس کے حکم کی رتی برابر پرواہ نہیں، اسے صرف جلانا چاہتی تھی جیسے وہ جل رہی تھی۔ دفتن زران کی نظر ابریش پر پڑی، گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی، ہلکی بھیگی لٹیں اس کی آرز کو چھو رہی تھی۔ اسے بغیر دوپٹے دیکھ کر حیران ہوا تھا، بلکہ زران کے جبڑے بری طرح بنچ گئے تھے، کندھے پر ایک طرف دوپٹہ جھول رہا تھا، فٹنگ شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ اپنی تمام رعنائیوں سمیت کھڑی تھی۔ یہاں کسی بھی لمحے کوئی بھی حویلی کا مرد آ سکتا تھا، مگر ابریش کو پرواہ نہیں تھی۔ زران کی سرد نظر اب ابریش کی وجود سے ہوتی ابریش کی سرخ متور آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ اس پر سلکتی نظر ڈال کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران اس کے ایٹیٹیوڈ پر اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ اس نے اسے سلام کرنا تو دور کی بات، امینہ خانم کا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بھابھی تم بہوؤں کے معاملے میں سچ میں بہت بدقسمت ہیں۔ پری گل سے جان چھوٹا تو وہ ہور جیسا جھوٹا لڑکی تمہارا بہو بن گیا، اور اللہ اللہ یہ ابریش، توبہ توبہ! روزینہ خانم نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ اس لڑکی سے تو اللہ بچائے، یہ سب سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ کل شام سے تمہارا طبیعت خراب ہے۔ اس مہارانی نے تو اپنی ساس کا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا امریکہ کا لڑکی کو اپنا بہو بنانے کا۔ ابھی کیسے تنتنا سے ادھر سے گیا ہے۔ توبہ توبہ! روزینہ خانم گہرا مسکراتے ہوئے تنزیہ بولی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہا روزینہ خانم، ہم واقعی میں بہوؤں کے معاملے میں بڑا بدقسمت ہیں، اب چاہے وہ امریکہ سے ہو یا پھر ادھر حویلی سے، مگر قسمت ہمارا ایک جیسا ہی ہے۔ امینہ خانم کی بات پر روزینہ خانم کے مسکراتے لب بھینچے تھے۔ امینہ خانم کا طنز بخوبی سمجھ چکی تھی۔ زران مٹھیاں بھینچے وہاں سے اٹھتے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
اب برج پر اتنا غصہ اشتعال تھا کہ اس کا دوپٹہ یوں گلے سے اتارنے پر بھی اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ رنا، ہم کو ایک بات تو بتاؤ، یہ ابرش بی بی زران لالا کا عورت ہے؟ باربینا نے برتن دھوتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی گلرانا سے پوچھا۔ باربینا کچھ دن پہلے ہی دوسرے گاؤں سے اس حویلی میں کام کرنے آئی تھی۔ ماں باپ بہن بھائی اس کے تھے نہیں۔ وہ گلریز خان کی رشتہ دار تھی۔ گلریز کے کہنے پر ہی امینہ خانم نے اسے کل وقتی ملازمہ رکھا تھا، جو درخشاں کے ساتھ اس کا کمرہ بھی شیئر کر رہی تھی۔ ہاں، زران لالا کا عورت ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ رنا نے باربینا کے سوال پر اس سے پوچھا۔ ہمارا لیے یہ بڑا حیرانگی کا بات ہے، ابرش بی بی ان کا عورت ہے، مگر ہم جب سے ادھر آیا ہے زران لالا کو کبھی اپنے کمرے کی طرف نہیں جاتے دیکھا، اور تو اور کل آدھی رات کو پلوشا کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ باربینا کی بات پر رنا کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ اس حویلی کا خان لوگ ایسا ہی اپنا عورت سے زیادہ باہر کی عورت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ارحم لالا، جس کو پورا گاؤں والا بہت شریف سمجھتا تھا، ادھر شہر میں اپنا دفتر میں کام کرنے والا لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اس کا ساتھ اپنا راتیں کالی کیا، اور پھر اسے بڑے دلے سے ادھر حویلی لے آیا۔ جب اس سے شادی کرنے کا بات آیا تو اس بیچارہ لڑکی سے اپنا ہر تعلق سے مکر گیا۔ جب اس بیچارہ بیوی گل نے آواز اٹھایا تو اس کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ پھر برادری اور داجی کے ڈر سے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ زران لالا بھی تو اسی کے چچا کا بیٹا ہے، ایک ہی خون ہوگا تعلق اس پلوشا سے۔ گلرانا کی باتیں باربینا انگلی منہ میں ڈالے تحیر زدہ ہوتے سن رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی ابرش نے یہ سنتے دروازے کا سہارا لیتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا دیا تھا۔ کیا ہوا ابرش باجی؟ درخشاں جو ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی، ابرش کی لٹھے کی مانند سفید رنگت دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ رنا اور باربینا نے پیچھے مڑ کر ابرش کو دیکھتے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ ان کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ سمجھ چکی تھی۔ ابرش نے تمام باتیں سن لی ہیں، وہ مڑ کر اپنا کام کرنے لگی۔ ابرش درخشاں کو بنا کوئی جواب دیے کچن میں داخل ہو گئی۔ وہ برنر کے قریب کھڑی آگ کی تپش کو محسوس کر رہی تھی کہ کون سی تپش زیادہ ہے، برنر کی یا پھر اس کے وجود کو جلساتی تپش۔ وہ جلتی ہوئی لکڑی کی مانند جل رہی تھی۔ کیا گلرنا جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا؟ کل رات زران پلوشا کے کمرے میں تھا؟ ابرش نے سلیب پر ہاتھ جماتے گہرے سانس لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آج تک میرے قریب نہیں آیا، پھر وہ پلوشا کے قریب کیوں جائے گا؟ میری خوبصورتی اسے پگھلا نہیں سکی تو اس پلوشا کے قریب کیوں جائے گا؟ وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارے نزدیک اس لیے نہیں آیا کیونکہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی اس کے اندر جیسے ہنسا تھا۔ زران خان زادہ کو اس کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، صرف اب اس کی ضد تھی۔ اس کی دوپٹہ اتارنے پر بھی اس کے پیچھے کچن میں نہیں آیا تھا۔ وہ برنر میں چلتی آگ کو دہکتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پلوشا کچن میں داخل ہوئی۔ مینا خانم کے لیے یخنی تیار کرنے آئی تھی۔ پلوشا ابرش پر استحضائیہ نگاہ ڈالتے کچن میں رکھے فریج کی طرف بڑھی۔ فریزر سے گوشت نکالتے اس نے پریشر کوکر میں چڑھایا۔ درخشاں، گوشت گل جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے پھپھو کے لیے یخنی تیار کرنی ہے۔ پلوشا درخشاں کو ہدایت دیتے باہر کی جانب بڑھی۔ بہت اچھا طریقہ ہے کسی کے شوہر کو پانے کے لیے اس کی ماں کی خدمت کرنا، ابرش پلوشا کو دیکھتے زہر خند لہجے میں بولی۔ پلوشا باہر جاتے جاتے رکی تھی۔ کسی کو پانے کے لیے اس کی ماں کی خدمت کرنا میرے لیے کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ہاں، کسی کے شوہر کو پانا غلط ضرور ہے میرے نزدیک، مگر تم کس کے شوہر کی بات کر رہی ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، پلوشا ابرش کے قریب جاتے سلکانے والے انداز میں بولے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ ابرش اس پلوشا کے اعتماد پر اندر تک سے لگوٹی تھی۔ یہ اعتماد زران خان زادہ کا دیا ہوا ہی تو تھا۔ یہ سوچ کر مزید جلی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ تو مجھے بتاؤ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ پلوشا کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔
میں اپنے شوہر کی بات کر رہی ہوں جس کو پانے کے تم خواب دیکھ رہی ہو۔ ابریش کی بات پر پلوشا تم سرخرانہ ہنسی۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتی تھی وہ تمہارا شوہر ہے، اور یقین مانو کل تک میں اسے پانے کو بھول بھی چکی تھی، مگر مجھے یہاں آ کر اندازہ ہوا تم اس کی نام کی بیوی ہو، اس کے علاوہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ پلوشا کی بات پر ابریش کا رنگ توہین و خجالت سے سرخ پڑا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تم اس طرح میرے اور زیران کے متعلق بات کرو۔ میرے اور اس کے بیچ کیا ہے یا نہیں کیا نہیں، تم ہوتی کون ہو یہ بات کرنے والی؟ اپنی لیمٹس میں رہو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ابریش انگز شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہ انداز میں بولتے بھڑک اٹھی۔ اس کی بات کی گہرائی سمجھتے ابریش کا کچن میں موجود ملازماؤں کو دیکھتے رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مس ابریش پاشا، مجھے یوں وارن کرو، لمٹس اپنی تم بھول چکی ہو۔ اگر تمہاری زران کی زندگی میں رتی برابر بھی حیثیت ہوتی، میں کبھی تمہارے اور زاران کے بیچ آنے کا سوچتی بھی نہیں۔ اس نے تمہیں آج تک منہ نہیں لگایا، وہ تمہیں نظر بھر کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ پوری حویلی جانتی ہے اس نے تمہیں ابھی تک بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ پلوشا کی بات پر ابریش کا ہاتھ پلوشا کے گال کی زینت بنا تھا۔ کچن میں موجود ملازماؤں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ رکشا جلدی سے ابریش کی طرف بڑھی تھی۔ تمہیں اس تھپڑ کا حساب چکانا پڑے گا۔ زران خان زادہ کو میں اپنا بنا کر رہوں گی، وہ تمہیں کسی صورت نہیں اپنائے گا، وہ کبھی تمہیں کوئی حق نہیں دے گا۔ تم جیسی لڑکی اس کی ضد ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر تم اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں اس حویلی میں قید کر کے تو رکھے گا، مگر تمہیں کبھی بیوی ہونے کا مان نہیں دے گا۔ تم جتنے مرضی اس کے سامنے یہ ناٹک کر لو۔ پلوشا اس کے دوپٹہ گلے میں ڈالنے پر سے جتاتے ہوئے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران رات دیر تک مردان خانے میں سمیع اللہ خان اور درایت خان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ درایت خان سمیع اللہ کو خدا حافظ کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ انہوں نے زران کو گھورنا ضروری سمجھا تھا۔ زران اپنی گھنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ تمہارا کیا آج ادھر سونے کا ارادہ ہے؟ سمیع اللہ خان نے زران کو ابھی تک ادھر ہی جمے دیکھ کر قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ نہیں داجی میں جانے ہی لگا تھا۔ زران سٹپٹاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ زران اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل کر زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، مگر اپنے کمرے کی طرف نہیں گیا تھا۔ کل رات امینہ خانم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پوری حویلی کو خبر ہو گئی تھی، مگر ابریش اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، اور صبح امینہ خانم کی نکاح زدہ طبیعت دیکھتے بھی اس نے انہیں پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی مورے بہت بے ضرر خاتون تھی، وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، وہ کسی کے رویے کا بھی شکوہ نہیں کرتی۔ پلوشا رات بھر ان کے ساتھ ہسپتال رہی، مگر ابریش نے ان کی طبیعت کا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا ابریش پر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے میں نہ جانے کی وجہ ابریش کا چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہننا بھی تھا، جنہیں وہ نائٹیز کے نام پر پہن کر اس کے ضبط کا امتحان ہی لیتی تھی۔ اس کی محبت یا محرم نہ ہوتی تو وہ کبھی اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنا پسند نہ کرتا۔ وہ بہت مضبوط نفس کا مالک تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کمرے میں موجود لڑکی کی طلب اس کی سانسوں تک میں رچ چکی تھی۔ ایسے میں سے دوری بنائے رکھنا سانسوں سے تعلق توڑنے کے مترادف تھا۔ گہرے سانس بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی ریڈ سلیو لیس نائٹی میں ملبوس کھڑی تھی، جو پیروں تک آ رہی تھی۔ نائٹی تو پیروں تک تھی، مگر بے حد فٹنگ میں تھی، بیک لیس بھی تھی۔ ابریش ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا رات کے اس پہر اپنے بالوں میں برش کرنا زران خان زادہ کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے سامنے آج بھی تمام ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھی۔ زران اسے ایک نظر دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے سلکتے بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے نیم گرم
پانی سے شاور لینے لگا۔ وہ آج کی رات حویلی سے باہر نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ ڈھیرے پر رہنے سے اب سب کی نظریں سرد اور سوالوں سے مزین ہوتی تھیں، جو اب اس کے اور ابرش کے رشتے پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو صرف اسے ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس سے دور رہتا تھا۔ محبت نہیں، وہ اس کا جنون تھی۔ اس کی سوچوں میں بھی کسی کا عکس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی غلطی معاف کرنے کا ظرف نہیں خود میں پا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس کے قریب چلا گیا تو اس کے اندر لبلتا لاوا اپنی غربت کی صورت میں اس پر انڈیل دے گا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا، وہ کمرے میں شعلہ جوالہ بنی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ سمجھ رہا تھا اس کی ضدی بے وقوف بیوی صرف اسے سلگانا چاہتی تھی، تڑپانا چاہتی تھی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھتا اندر تک سے لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک نیم گرم پانی سے شاور لیتے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ شاور لے کر باہر آیا تو اسے یقین تھا وہ اب تک سوچ چکی ہوگی، کیونکہ رات بہت بیت چکی تھی۔ واش روم میں کافی دیر گزار کر آیا تھا، مگر وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنے مومی پیروں کی لوشن سے مالش کر رہی تھی۔ بوتل سے ذرا سا لوشن لیتے بوتل کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے چاندی جیسے ٹکنوں پر نرمی سے مل رہی تھی۔ اگر تمہارا ہو گیا ہے تو پلیز ذرا ادھر ہو جاؤ، مجھے سونا ہے، زران نے خشکی سے کہتے کمبل کھسکاتے اپنی طرف کیا۔ ابرش کندھے اچکاتے کھسکتی اپنی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ زران بیڈ پر چت لیٹا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی کافی دیر تک اپنے پاؤں کی مالش کرتی رہی، اسے نرمی سے چھوتے خود میں زران خانزادہ کو اسے نرمی سے چھوتے خود میں سمونے کی خواہش اندر بیدار ہوئی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کے اندر بیدار ہوئی۔ خوبصورت تھی، اس وقت شعلہ جوالہ بھی بنی ہوئی تھی۔ پورے بدن میں اسے پا لینے کی انگڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی، جائز اور حق ملکیت کا رشتہ ہی ایسا تھا جسے پانے کے لیے اس کی تڑپ ناجائز نہ تھی۔ زران نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو زران کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اسے دور سے ہی مدہوش کر چکی تھی۔ یکدم ابرش اس کے اوپر آئی۔ زران نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ ابرش نے اس کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی سائڈ سے لوشن اٹھایا تھا۔ ابرش اس کے اتنے قریب تھی، اس کی دھڑکنیں تک زران کو اپنے سینے میں بجتے محسوس ہو رہی تھی۔ زران کی آنکھوں میں خمار کی سرخی طاری ہوئی۔ زران نے بہکی نگاہوں سے کمرے کی دودھیا روشنی میں اس کی وجود کی گہرائیوں کو پل بھر میں ماپ لیا تھا۔ زران کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اس کے سنگے مرمر مخملی وجود کو آج بہت حق سے الگ ہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غصہ، اضطراب، اشتعال سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسی لمحے اور زندگی میں آنے والے تمام لمحوں میں صرف اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہتا تھا۔ ابرش زران کی خمار آلود نگاہوں میں دیکھتے دلکشی سے ایک بار پھر سے مسکرائی۔ وہ بہکی مہکی نگاہوں سے دیوانگی کے عالم میں بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے جو خمار کی سرخی کو ظاہر کرتے۔ اس سے پہلے اس سے دور ہوتی زران اس کی کمر پر اپنا حصار قائم کرتے، اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے پکڑتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ اس بہت نرمی سے ابرش کے لبوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ ابرش کے بدن سے اٹھتی گلاب سی خوشبو اسے مکمل بہکا چکی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہ رہا تھا، مکمل طور پر جذبات کی رو میں بہک چکا تھا۔ زران کی گرفت ابرش کے لبوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی بیک لیس پر نرمی سے گھوم رہا تھا۔ اس کی خوشبودار سانسوں کو خود میں قید کیا، اس کی سانسیں چرائے مکمل طور پر ابرش کے مہکتے وجود میں گم ہو گیا تھا۔ ابرش کے خوبصورت وجود کی دلکشی اسے بھلا چکی تھی کہ ان میں کوئی بھی رنجش، کوئی بھی گلے شکوے تھے۔ زران کا شدت بھرا لمس محسوس کرتے ابرش کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ اس کا لمس آگ جیسا تھا مگر اتنا ہی نرم تھا۔ کافی دیر سے اسی لب کی نرماہٹیں محسوس کر رہا تھا۔ زران نے اپنی سرخ خمار آلود آنکھیں کھول کر ابرش کو دیکھا جو اس کے حصار میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی،
بلکہ وہ اس میں اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھی۔ زران اسے ایسے ہی باہوں میں قید کیے رخ پلٹ گیا تھا، ابرش کو بیڈ پر گرائے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے۔ زران نے سرخ آنکھوں سے ابرش کو دیکھا جو اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے بہکا رہی ہو؟ زران اس کے نازک لبوں پر بہت نرمی سے اپنا انگوٹھا مسل رہا تھا جو اس کی شدت سے کنداری ہو گئے تھے۔ زران کی خمار آلودہ نگاہوں کو دیکھتے ابرش کے لبوں پر دلکش شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زران نے بے قراری سے اس کی سرخ آرز پر ہاتھ رکھے جن سے نکلتی تپش محسوس کرتے وہ گہرا مسکرایا تھا، یعنی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ اس کی خود سپردگی کا انداز دیکھتا مکمل طور پر اس کی وجود کی رعنائیوں میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، مکمل طور پر اس کی تھی۔ حق ملکیت کا یہ احساس پہلی مرتبہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ زران نے ابرش کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اس کے بدن کے نشیب و فراز پر اپنی گہری گرم نگاہیں گاڑی۔ اس کا ناہموار بدن، اس کی بل کھاتی کمر، اس کی بدن کی رعنائیاں زران خانزادہ کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کا تو سانس لینا دوبر ہوا تھا، دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ کتنا بے وقوف تھا جو اتنے دنوں سے اس مہکتے وجود کو نظر انداز کیا تھا۔ یہ سنگ مرمر سا بدن جو اس کی ملکیت تھا، یہ نظر انداز کرنے کے ہرگز قابل نہ تھا۔ زران کا ہاتھ نرمی سے اس کے بدن کے ہر حصے کو محسوس کرتے اس پر مکمل طور پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ ابرش نے محسوس کرتے سرخ ہوتے اپنی آنکھیں بند کی، یہ دیکھتے زران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقص ہوئی۔ ابھی ادائیں دکھا کر اس کے قریب آنا چاہتی تھی، اب ذرا سی بے باک جسارتوں پر سرخ پڑتی آنکھیں موڑ چکی تھی۔ اس کی سپردگی کا یہ انداز اس کی ہر ادا زران کو نئے سرے سے اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے پانے کو مچل رہا تھا، اسے لگتا تھا اس کے قریب جائے گا، اس کی شدتوں میں جنونیت شامل ہوگی، وہ اس پر غصہ اپنی جنون خیزیوں سے اتار کر اسے ہرٹ کر دے گا۔ وہ آج بھی جنونی ہو رہا تھا، اسے دیکھتا مکمل طور پر بہک رہا تھا، مگر وہ اس نازک وجود کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا اس کا یہ مخملی وجود اسے سب کچھ بنا دے گا، وہ کب سے اس حسن کو مکمل طور پر تسخیر کر کے اپنا بنا لیتا۔ زران نے اس کی لرزتی پلکوں کی جھالر دیکھتے بہت نرمی سے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھتے تھے۔ زران کی گرم انگارہ سانسیں اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھو رہی تھی۔ ابرش کا بدن جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے ابھی تو کچھ بھی کیا نہیں بیوی، تم ابھی سے کانپنے لگی ہو، زران نے گمبھیرتا بولتے اس کی پیشانی پر اپنے عقیدت بھرے لب رکھے تھے۔ ابرش کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، اس کے پرتپش دہکتے لبوں کا رقص اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر تھا۔ زران نے اس کی ٹھوڑی پر اپنے دانت گاڑے تو ابرش نے سسکی بھری تھی۔ زران اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے اس کے نرم لبوں پر جھک چکا تھا، جنہیں چھو کر اسے احساس ہوا تھا ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نشہ، کوئی سرور نہیں ہے۔ یہ نشہ، یہ سرور اس کی رگ رگ میں سما کر اسے بے چین بے قرار کر چکا تھا۔ اس کا جنون لمحہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائیاں اب چھوڑ دی تھیں۔ زران اس کے نرم لبوں پر اپنی دیوانگی، اپنا جنون اتار رہا تھا۔ ابرش کا ایک ہاتھ زران کے گھنے بالوں میں رینگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے لبوں کی نرماہٹ میں کھویا رہا جس میں ابرش مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زران نے اوپر ہوتے لہجہ پر ابرش کو دیکھا جس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا ابھی بھی مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اس کی طلب خمار بن کر اتر رہا تھا۔ زران نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی، اس کی گردن پر جھکا دیوانہ وار اپنے لبوں کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ ابرش جو زران کو بہکانے، اس کا غرور توڑنے کے لیے اس کے قریب آئی تھی، اسے اپنے سامنے وہ زیر کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ زران خانزادہ کی پناہوں میں سب کچھ بھول کر مکمل طور پر اس کی دیوانگی بھرے لمس میں کھوتے بہک چکی تھی۔ تم میری طلب، میری ضرورت، میرا نشہ ہو، میں کیسے تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ میں کیسے تمہارے دلکش وجود کی رعنائیوں کو اگنور کر سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں بیوی، اس کے کان میں جھکتے گھمبیر آواز میں بولتے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کاٹ چکا تھا۔ ابرش جو اس کے لمس اس کے وجود میں مکمل طور پر بہک چکی تھی،
اس کے لفظوں نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا تھا۔ یکدم ابرش کو اس کے لفظوں کی باز گشت اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ اب تم سونے کی بھی بن کر آ جاؤ، میرے نزدیک تمہاری ویلیو پیتل سے بھی کم رہے گی۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن، تمہارے حسن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم اب کبھی بھی زران خان زادہ کے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھا سکتی۔ تمہاری قربت کبھی اب میرے اندر کوئی پیاس نہیں جگا سکتی، یہاں تک کہ تم میری ضرورت بھی نہیں بن سکتی۔ یہ لفظ اس کی سماعتوں میں اترتے یکدم اس کا پورا وجود جیسے نیلا کر چکے تھے۔ وہ اس سے اپنی طلب، اپنا نشہ پورا کر رہا تھا۔ جب اس سے اپنی طلب پوری کر لیتا، پھر سے وہی زران خان زادہ بن جاتا جو اس کی غلطی معاف کرنے کا ابھی تک خود میں ظرف نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ پلوشا کو لے آیا تھا، جس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ زران کے لب اس کی گردن سے نیچے اس کے پورے بدن پر رقص کر رہے تھے۔ ابرش کی آنکھوں سے گرم سیال رواں ہوا تھا۔ وہ رات پلوشا کے کمرے میں تھا، رات اس سے اپنی طلب پوری کرا تھا۔ آج بھی اس کے نزدیک وہ خود آئی تھی، اس نے اسے بہکایا تھا، ورنہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو تھی ہی نہیں۔ یہ تو چند لمحوں کا سحر تھا، جس کا جمود کل صبح تک ٹوٹ جائے گا، یا کچھ ہی دیر بعد۔ تلخ اذیت ناک سوچے ابرش کے پورے وجود کو اذیت کی بھٹی میں جلا رہی تھی۔ ابرش کا پورا بندور تندور کی مانند دہکنے لگا تھا، سانسیں تیز ہوئی تھیں، جسے زران خان زادہ نے کچھ اور ہی سمجھتے اس کی نائٹی کی اسٹرپ میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ ابرش نے اپنے اوپر جھکے زران کو پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ زران جو بالکل مدہوش ہوتا ابرش کی نائٹی ریموو کرنے لگا تھا، ابرش کے دھکا دینے پر پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ زران نے پیچھے ہوتے سرخ تحیر زدہ آنکھوں سے ابرش کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتی آنکھوں میں نفرت سموئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اس کے قریب ہوتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھا۔ اتنے قریب آ کر اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ ابرش اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے بیڈ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ زران نے لب بھینچے ابرش کو دیکھا، جو اب بیڈ کی دوسری سائیڈ کی طرف کھڑے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زران کی سانس بھی دھونکنے کی مانند ہی چل رہی تھی۔ زران کا چہرہ اور آنکھیں بھی ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ فرق یہ تھا، زران کی حالت ابرش کی قربت پانے کے لیے ہو رہی تھی، ابرش کی حالت غم و غصے سے ہو رہی تھی۔ زران اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے بیڈ سے اترتا ابرش کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اس کی طرف بڑھتے پوچھا۔ لہجہ حتی الامکان نرم ہی رکھا تھا، مگر جتنا غصہ اسے ابرش کے ایٹیٹیوڈ پر آ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ وہ عین ٹائم اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیل چکی تھی۔ تم نے کہا تھا تم کبھی میرے قریب نہیں آؤ گے، میں سونے کی بھی بن کر آ جاؤں، تمہاری میرے نزدیک ویلیو پیتل سے بھی کم رہے گی۔ آئی ایم نتھنگ ٹو یو۔ پھر کیوں آئے میرے قریب؟ ابرش نے گہرے سانس لیتے چیختے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے قریب آیا ہوں؟ زران نے تحیر زدہ ہوتے پوچھا۔ اس کے سوال سے زیادہ اس کے چلانے پر حیران ہوا تھا۔ لیکن تم بھی تو یہی چاہتی تھی، تم خود میرے نزدیک آئی، تمہاری آنکھوں میں بھی تو میری طلب بازیاں تھی۔ زران نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا لرزتا بدن، اس کا سرخ چہرہ، اس کا چلانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس وقت وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کچھ سمجھ پاتا۔ دل و دماغ تو ابھی تک اس کی کچھ دیر والی قربت میں الجھے ہوئے تھے، جب اس کی سانس اس میں زیادہ نزدیک تھی۔ وہ ابھی تک اسے پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں تمہارے نزدیک آئی، ابرش اپنے سینے پر انگلی رکھے تم سخرانہ ہنسی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی تھی، تمہارے لفظوں نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ تمہیں بتانا چاہتی تھی تم مجھے ایسے ہی ایک مرتبہ ٹھکرا چکے ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم مرد نہیں ہو۔ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے کر آئی۔ ابرش کا زخمی دل زران کی بے وفائی سے فگار ہو رہا تھا۔ وہ رات پلوشا کے ساتھ تھا، یہ بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اپنی جلن کھولن اس پر اس طرح اتار رہی تھی۔ زران کی آنکھوں میں اس کی باتوں پر دبا دبا غصہ اوت کر آیا۔ آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی، جسے دیکھتے ابرش کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ مرد تھے تو اپنی بات پر قائم رہتے۔ کیا ہوا؟ اپنے ہی لفظوں سے مکر گئے؟ ابرش زران کے قریب ہوتے تمسخرانہ بولی۔ زران کی بے وفائی نے اس کے اندر زران کا ڈر، احترام سب ختم کر دیا تھا۔ تم مجھے ایکسپلوئٹ کر رہی تھی؟
مجھے اپنے سامنے زیر کرنا چاہتی تھی. جو بھی کچھ دیر ہمارے بیچ ہوا وہ سب تمہارا دکھاوا تھا، دھوکہ تھا. زران نے آنچ دیتے لہجے میں اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے پوچھا. اس کی باہوں میں سے اپنا آپ سونک چکی تھی. اس کی آنکھوں میں اپنی طلب، اپنا عکس، اپنی محبت کی آنچ اس نے خود دیکھی تھی. وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا. گہرے سانس لیتا زخمی نظروں سے ابریش کو دیکھ رہا تھا. کیا ہوا مسٹر خانزادہ؟ تکلیف ہوئی؟ کیسا لگا؟ تمہیں بھی درد ہوا؟ مجھے بھی ہوا تھا جب میں نے دلہن کی طرح سج سنور کر خود کو تمہیں سونپا تھا. تم نے مجھے دھتکار دیا تھا. آج تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے. دیکھو خود کی طرف. ابریش نے اس کی خمار زدہ سرخ آنکھیں اس کی گہری ہوتی سانسوں کو استحضائیہ دیکھتے مسکرائی. زران اس کی بات پر اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا. تم نے ساری حویلی کے سامنے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا. اپنے اور میرے رشتے کا مذاق بنا دیا ہے. میرے تمہارے بیچ کچھ نہیں ہے. یہ حویلی کی ملازماؤں تک کو پتہ ہے. ابریش اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ اسے کیسے بتاتی؟ وہ انگیٹھی میں جلتے بجھتے شعلوں کے مانند دہک رہی تھی. اس سے کتنی محبت کرتی ہے وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے قریب کسی لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی تھی. اپنی شدت کا اندازہ اسی نکاح کے بعد ہوا تھا. زران اسے ایسے روتے دیکھ کر اس کی طرف بیقراری سے بڑھا. وہ اب یہ تعلق مضبوط کرنا چاہتا تھا. ابریش کی ذرا سی قربت نے اس کے اندر اس کی طلب جگ کر اس کی جان کا زار بن چکی تھی. یہ طلب صرف ایک محرم اپنی قربت کو پانے کے لیے. وہ اب اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا. آج کی رات تو بالکل بھی نہیں. وہ چاہ کر بھی اب دور نہیں جا سکتا تھا. اپنی بے وقوف بیوی کی تمام غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی. اسے وہ عزت، وہ مقام دینا چاہتا تھا جو اس کا حق تھا. اس کی پور میں سما کر اسے ساتھ دلانا چاہتا تھا اس کا دیوانہ ہے. اس کی دھڑکن پر اپنے لب رکھ کر اسے بتانا چاہتا تھا اتنے دن اس سے دور کیسے رہا. ان جدائی کی سرد راتوں میں اس نے کیسے کیسے عذاب جھیلے، کتنا تڑپا ہے وہ اس کے لیے. میں مانتا ہوں یہ میری غلطی تھی. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے وہ الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے تھے. اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں. مجھے اپنا رشتہ پہلی رات پورا کرنا چاہیے تھا. مجھے معاف کر دو ابریش. میں نے تمہارا دل دکھایا. وہ اس کی آگے جھک چکا تھا. اپنی من پسند عورت کے سامنے وہ جھک چکا تھا. ابریش حیرانگی سے اسے معذرت کرتا دیکھ رہی تھی. زران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے. اسے کمر سے جکڑتے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا. وہ اب ان گلاب سی پنکھڑیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. ابریش نے پوری قوت سے زران کو خود سے دور دھکیلا. مسٹر خانزادہ، مجھے تو لگا آپ مرد ہیں، مر جائیں گے مگر اپنی بات سے نہیں پھریں گے. مگر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ تو بہت کمزور نکلے، ہوس پرست نکلے، جو میری بار بار دھتکار پر بھی میرے نزدیک آ رہے ہیں. وہ زران کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے تنزیہ بولے. وہ رات پلوشا کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا؟ کیوں گیا تھا؟ جب تک اسے اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل جانے تھے وہ ایسی ہی چنگاریوں کی مانند سلگتی رہتی. وہ اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسرے کو لے آیا تھا. وہ مرتے دم تک اسے معاف نہیں کر سکتی تھی. زران نے لب بھینچے اپنی گنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے اپنی مٹھی سختی سے دبوچی. اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہوئی تھیں. اب ان میں خمار کے ڈورے نہیں بلکہ تیش و اشتعال کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے. سامنے کھڑی لڑکی کو مسل کر رکھ دینا چاہتا تھا جو اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی. ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ میری غلطی ہے. میں تمہارے نزدیک آیا. مجھے تم جیسی عورت کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے تھا جو اپنے شوہر کو ایکسپلائٹ کرے، اسے ادائیں دکھا کر اس کے ضبط کا، اس کی بے بسی کا مذاق اڑائے. تم اس قابل ہی نہیں ہو تمہارے قریب آیا جا سکے. اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے کرایا. اور کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ اس خوبصورتی کا. تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ صرف تمہارے پاس ہے. میری طلب صرف تم ہی پوری کر سکتی ہو. مس ابریش پاشا، مرد کو عورت کی کمی نہیں ہوتی. تم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہے میرے بارے میں. میرے لیے تم دنیا کی آخری عورت نہیں ہو، سمجھی تم؟ زران ابریش کی آنکھوں میں اپنی براؤن سرخ آنکھیں گاڑتا استحضائیہ بولا تھا. ابریش اس کے ابریش پاشا کہنے پر بڑبڑ چلی تھی. اس نے نکاح کے بعد ہمیشہ اپنے نام سے پکارا تھا. آج وہ اسے ابریش پاشا کہہ رہا تھا. وہ ہر تعلق اب اس سے ختم کرنا چاہتا تھا. اگر اس نے اسے کسی چیز سے رہائی نہیں دینی تھی
وہ تھی اس کی قید سے رہائی۔ ابریش اس کے حصار میں نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، زخمی تنزیہ مسکراہٹ۔ زران اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتا اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ غم و غصے سے بیڈ پر پڑی اپنی ٹی شرٹ کی جانب بڑھا۔ مزید اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا جو صرف جذباتی بیوقوف نہیں بلکہ اس کے نزدیک جاہل تھی۔ ابریش گہرے سانس لیتے اب گپ چپ بے محل لب کھڑی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کے شک پر یقین کی مہر لگا چکا تھا۔ وہ پلوشا کے ساتھ انوالو تھا۔ زران بنا اس پر غلط نگاہ ڈالے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کبرڈ سے جیکٹ نکالتے اس نے پہنی۔ وہ کمرے میں آیا، ابریش ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی کیز پکڑے دروازے کی جانب بڑھا، مگر ابریش کے لفظوں نے نہ صرف اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا بلکہ اس کے لفظوں نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جانتی ہو تمہیں عورتوں کی کمی نہیں ہے، تمہیں اس کمرے میں رہتے ہوئے کبھی میری ضرورت کیوں محسوس نہیں؟ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہاری کزن پلوشا جو ہے۔ زران یہ سنتے ایک ہی جذب میں اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ اب ایک لفظ اس لڑکی کا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اپنے کردار پر تو ایک لفظ نہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ خود کو سینت کر رکھا تھا اپنی محرم کے لیے۔ وہ اس پر الزام لگا رہی تھی۔ بہت سن لی ابریش تمہاری بکواس، اب ایک لفظ تم نے میرے کردار پر بولا تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم ایک بیمار ذہنیت کی عورت ہو جو سب مردوں کو صرف اپنے باپ کے جیسا سمجھتی ہے، اپنے باپ کی فطرت، اپنے باپ کی خصلت اپنے شوہر میں بھی ڈھونڈتی ہے۔ تم اپنے باپ کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتی ہو، جو کہ تم نے دی، کبھی میرے نگاہ سے بھاگ کر، کبھی میرے ہی کزن سے شادی کی خواہش کا اظہار کر کے۔ زران اس کی گردن پر گرفت بڑھاتے دھاڑا، پھر سے اپنے اور اس کے بیچ وہی سب لے آیا تھا جو اس نے اس کے قریب ہوتے سوچا تھا وہ کبھی یہ تلخ باتیں نہیں دہرائے گا۔ ابریش کی بے رحم گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، ابریش خود کو چھڑواتی کھٹی کھٹی آواز میں بولی۔ تم نے یہ بکواس میرے سامنے تو کر دی ہے، مگر کسی اور کے سامنے تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کہا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زران اسے چھوڑتا کر آیا۔ ابریش زمین پر گھٹنوں کے بل گری گہرے سانس لینے لگی۔ کیوں برا لگ رہا ہے تمہیں اتنا؟ کل رات کہاں تھے تم؟ اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں تھے۔ کیا جواب دو گے مجھے اس بات کا؟ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر تمہارا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر کل رات اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے تم؟ ابریش زمین سے اٹھتی زران کا گریبان پکڑے ہذیانی چیخی۔ میں تمہاری بے وفائی معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک کہا تم نے، ہر مرد میں اپنے باپ کی فطرت دیکھتی ہوں، کیونکہ ہر مرد کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں تمہیں میسر ہوئی تو تم مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ جب میں نے تمہیں دھتکارا تم نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی۔ زران اس کی باتوں پر ضبط سے اپنی مٹھی دبوچ گیا۔ جی کیا تھا اسے بتائے، اسے دھتکارنے والی ہوتی کون تھی؟ اس کے جسم و جاں کا مالک خدا نے اسے بنایا تھا۔ وہ جب چاہے اس کے قریب جا سکتا ہے، چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر زران خان زادہ، میں زہلے نہیں ہوں، میں ابریش زران خان زادہ ہوں۔ میں تمہارا جرم کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھے یہاں قید کر کے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ گے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم کسی اور کی طرف دیکھو بھی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اس احساس کا نہیں پتہ تھا، اس جلن کا نہیں پتہ تھا۔ تم نے بتایا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تم نے اس کے قریب جا کر بہت غلط کیا، میں تمہیں اس کی سزا دے کر رہوں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہذیانی رو رہی تھی۔ زران اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اتنی جذباتی اسے اندازہ نہ تھا۔ یہ اس کی شدید محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک بروکن فیملی اور سب رشتوں سے دور پل کر بڑھی ہوئی تھی۔ وہ ضدی سیلفش نہیں تھی، صرف اس کے سوچنے کا انداز الگ تھا۔ وہ کسی رشتے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اعتبار اسے ابھی تک وہ بھی نہیں دلوا سکا تھا۔ وہ پلوشا کے متعلق ایسا کیوں سوچ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کل رات پلوشا کے کمرے میں اسے بلانے گیا تھا جب امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہی انہیں دوائیاں دے رہی تھی، وہی ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ صرف اسے بلانے گیا تھا، کمرے کے اندر قدم تک نہیں رکھا تھا اس نے۔ ابریش تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اس کے کمرے میں گیا ضرور تھا، مگر جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔
زران نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے تحمل سے کہا، یعنی وہ سب سچ ہے جو پلوشا نے کہا؟ اور رانا نے کہا، تم کل رات اس کے کمرے میں تھے؟ ابرش پتھرائی آنکھوں سے دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ اسے لگا تھا وہ انکار کرے گا، اس بات سے مکر جائے گا۔ وہ کل رات اس کے کمرے میں گیا تھا، اس سے آگے کیا معنی، کیا وجہ رہ جاتی؟ ابرش میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہی ہو، مگر میری اور پلوشا کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زران نے جبڑے بھیجے تھے، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنے کردار کی صفائی دے سکتا تھا۔ جب تم لوگوں کے بیچ کچھ نہیں ہے تو تم کیا کرنے گئے تھے اس کے کمرے میں؟ ابرش حلق کے بل چلائی۔ ابرش آواز نیچی۔ زران نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، اسے وارن کیا۔ او اچھا، اب سمجھ آیا، تم اس کے کمرے میں رات گئے ضرور تھے، مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ لگتا ہے تم اس قابل ہی نہیں ہو تم کچھ کر سکو۔ ابرش اس کے چلانے پر بڑھ بڑھ جلتے بولی، کیا کہا تم نے؟ زران اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کے قریب ہوا، اور زران خانزادہ تھا، غصے کا بے انتہا تیز منتقم مزاج بندہ۔ ابرش کے معاملے میں ہمیشہ نرمی دکھاتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی دماغ کی بھڑکتی رگیں وہ بھڑکا چکی تھی جو تم نے سنا۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا تمہارے قریب ایسے آؤں، مگر لگتا ہے تم ایسے ہی چاہتی ہو۔ جو تم نے اتنے دنوں سے تماشا لگایا ہے اس کا ڈراپ سین آج ہو جانا چاہیے۔ تم اسے جو مرضی سمجھو، میں تمہیں اپنی محرم کے طور پر ہی چھوؤں گا، تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ یہ میری غلطی تھی، تمہارے حقوق سے نظریں چراتا رہا، آج بھی اس غلطی کا ازالہ کروں گا۔ زران کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے ابرش پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ چلے گی۔ اس کے چہرے پر چھائے سرد پردے ابرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ یہ زران اس زران سے بہت مختلف تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ بیڈ پر تھا۔ ابرش کو اسی لمحے زران سے خوف محسوس ہوا تھا۔ زران اس کے قریب ہوتے اسے کلائی سے پکڑے بیڈ پر دھکیل چکا تھا، اس سے پہلے وہ اٹھتی زران اس تک پہنچتے اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔